समंदर की तह में डूबे जहाज टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जाने वाले खुद मलबा पर गए। तफरीही सफर पर ले जाने वाली कंपनी ओशियन गेट और अमेरिकी कोस्ट गार्ड्स की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि टाइटैनिक से 1600 फुट के फासले पर मिलने वाला मलबा लापता आबदोज टाइटन का ही है। सवाल ये है कि क्या ये आबदोज नाकिस थी और कंपनी के बानी स्टॉकटन रश का ओवर कॉन्फिडेंस, बेएहतियाती और गैर जिम्मेदारी इन सब को मौत के मुंह में ले गई। कई साजिशी थ्योरियां सामने आ रही हैं। मसलन कहा जा रहा है कि सिम्पसन कार्टून सीरीज में बहुत पहले ही ये पेशन गोई कैसे कर दी गई कि बाप बेटा टाइटैनिक का मलबा देखने जाएंगे और मर जाएंगे। हमारे यहाँ जिस तरह शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान का जिक्र किया जा रहा है, इस समाजी रवैये से भी ये सवाल पैदा होता है कि क्या अमीर होना जुर्म है या मुहिम जो होना गलत है। बाप और बेटे के इस पुरखतर सफर पर रवाना होने के फैसले को बहादुरी करार दिया जाए या फिर बेवकूफ़ी समझा जाए। तराजू की मिस्ट्री सीरीज में आज हम यही सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। इस सिलसिले की पहली किस्त के साथ मैं हूं बिलाल गौरी और आप देख रहे हैं तराजू। सबसे पहले हम इस मुहिम जोई के दौरान समंदर बुर्द हो जाने वाले 5 अफराद के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। स्टॉकटन रश, जिनकी उम्र 61 बरस थी, ये इस आबदोज के पायलट और ओशियन गेट कंपनी के CEO थे। रश ने 1981 में यूनाइटेड एयरलाइंस जेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से बतौर पायलट लाइसेंस लिया तो उनकी उम्र सिर्फ 19 बरस थी। उन्होंने 1984 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग के शोबा में बैचलर की डिग्री हासिल की और फिर बर्कले स्कूल से MBA किया। 1989 में रश ने ग्लेशियर 3 के नाम से एक तजर्बाती जहाज़ बनाया। समंदर में इस आखिरी सफ़र पर जाने से पहले भी वो अपने बनाए हुए इस जहाज़ को उड़ाया करते थे। स्टॉकटन रश खलाबाज बनना चाहते थे, मगर नज़र कमज़ोर होने की वजह से उनकी ये ख्वाहिश पूरी न हो सकी। फिर उन्होंने सोचा समंदर भी तो कायनात ही है, क्यों ना इसका खोज लगाया जाए। एक मौका पर उन्होंने स्टार वार्स फिल्म्स के किरदार कैप्टन क्रिक जैसा बनने की ख्वाहिश जाहिर की और कहा कि मैं पिछली सीट का मुसाफिर नहीं बनना चाहता। स्टॉकटन रश का ताल्लुक अमेरिका के उस बासर ख़ानदान से है जिन्होंने मैग्ना कार्टा पर दस्तखत किए थे। उनके बुजुर्ग रिचर्ड स्टॉकटन और बेंजामिन रश अमेरिका के डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पर दस्तखत करने वालों में शामिल थे। एक और दिलचस्प इत्तफाक ये है कि स्टॉकटन रश की अहलिया का ताल्लुक उस अमीर तरीन जोड़े से है जो 1912 में गर्काब होने वाले बहरी जहाज़ टाइटैनिक पर सवार था। इस जोड़े की मोहब्बत की मिसालें आज भी दी जाती हैं। स्टॉकटन रश की बीवी वेंडी रश दरअसल इजाडोर स्ट्रॉस और इदा की ग्रेट ग्रैंड डॉटर है। इजाडोर स्ट्रॉस अपने दौर के अमीर तरीन शख्स थे और अपनी अहलिया के साथ टाइटैनिक पर सवार थे। जब जहाज़ डूब रहा था तो बच्चों और ख़वातीन को तरजीहन बचाने की कोशिश की गई। इजाडोर स्ट्रॉस की शरीके हयात ने अपने शोहर के बगैर जीने पर मरने को तरजीह दी और एक दूसरे के इश्क में डूबा हुआ ये जोड़ा एक साथ ही समंदर बुर्द हो गया। हादसे का शिकार होने वाली सबमर्सिबल टाइटन पर सवार एक और शख्सियत 50 साला हमेश हार्डिंग एविएशन के बिजनेस से मुंसलिक एक ऐसे बरतानवी शहरी थे, मुहिम जोई जिनकी रग में कूट कूट कर भरी होती। उन्होंने न सिर्फ हवाई जहाज़ पर पूरी दुनिया घूमने का आलमी रिकॉर्ड बना रखा था, बल्कि डीप सी में सैरो तफरी के हवाले से भी मुनफरद रिकॉर्ड के हामिल थे। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मालिक जेफ बेजोस ने ब्लू ओरिजिन्स के नाम से एक कंपनी बना रखी है जो लोगों को स्पेस पर ले जाती है। हमेश हार्डिंग्स इस कंपनी की 5वीं ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में बतौर मुसाफिर शामिल है। मारियाना ट्रंच हो, साउथ पोल हो या इस समेत कोई और ऐसी काबिल जिक्र जगह नहीं जहां ये ना गए। हमेश UAE में काम करने वाली कंपनी एक्शन एविएशन के मालिक थे जो जहाज़ खरीदती और बेचती है। टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए ले जाने वाली टाइटन पर मौजूद तीसरे शख्स का नाम पॉल हेनरी नॉर्जिलोट है। ये फ्रांसीसी बहरिया के रिटायर्ड कमांडर है।
پاؤل نہ صرف بحری جہاز کے کپتان رہے بلکہ آبدوز کے پائلٹ بھی رہے ہیں۔ یہ نہ صرف ماہر غوطہ خور ہیں بلکہ سمندر کی تہہ میں دریافت ہونے والے جہازوں کے ملبے پر ایکسپرٹ سمجھے جاتے تھے۔ 1985 میں ٹائٹینک کا ملبہ دریافت ہونے کے 2 سال بعد یعنی 1987 میں پہلی بار 13,000 فٹ نیچے موجود یہ ملبہ دیکھنے گئے اور پھر اب تک 37 مرتبہ وہاں تک کا سفر کر چکے تھے۔ انہوں نے پہلے بھی اوشن گیٹ کمپنی کے ساتھ یہ سفر کیا ہے۔ پاؤل ٹائٹینک انٹرنیشنل سوسائٹی کے ٹرسٹی بھی تھے۔ پاؤل ہنری نارجلیوٹ کو ٹائٹن پر سوار افراد میں سب سے عمر رسیدہ شخص کہا جا سکتا ہے کیونکہ ان کی عمر 77 سال تھی۔ حادثے کا شکار ہونے والی آبدوز کے چوتھے مسافر داؤد ہرکولس گروپ کے بانی سیٹھ حسین داؤد کے بیٹے شہزادہ داؤد ہیں جو اینگرو کے وائس چیئرمین تھے۔ شہزادہ داؤد کئی بار ورلڈ اکنامک فورم پر خطاب کر چکے ہیں۔ پاکستانی نژاد برطانوی شہری شہزادہ داؤد جن کی عمر 48 سال تھی وہ وائلڈ لائف فوٹوگرافی کے شوقین تھے۔ 5ویں بدقسمت مسافر حسین داؤد کے پوتے اور شہزادہ داؤد کے بیٹے 19 سالہ سلیمان ہیں جنہوں نے ابھی زندگی کی کئی بہاریں دیکھنا تھی۔ سلیمان جو اپنے والد کے ساتھ ہی لقمہ اجل بن گئے، انہوں نے اپنی والدہ کرسٹین، بہن الینا، کتے سٹگ اور بلی پورٹیوس کو سوگوار چھوڑا ہے۔ سیٹھ حسین داؤد کی صاحبزادی شہزادہ داؤد کی ہمشیرہ اور سلیمان کی پھپھو عظمیٰ جو ایمسٹرڈم میں ہوتی ہیں، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ سلیمان اس خطرناک مہم پر جانے کے لیے تیار نہیں تھا اور خوفزدہ تھا، مگر آخر میں اس لیے راضی ہو گیا کہ یہ ٹرپ فادرز ڈے پر آ رہا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اس موقع پر اپنے والد شہزادہ داؤد کے ساتھ ہو۔ ہمارے ہاں ابھی تک اس حوالے سے لان تان کی جا رہی ہے کہ انہوں نے 15 کروڑ روپے خرچ کر کے اس مہم پر جانے کی حماقت کیوں کی۔ دراصل زوال پذیر معاشروں میں ہر کامیاب شخص سے حسد کیا جاتا ہے، ہر امیر شخص سے نفرت کی جاتی ہے، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ 5 افراد اس لیے کامیاب تھے کہ ان میں خطرہ مول لینے کا حوصلہ تھا۔ یہ جو نت نئی دریافتیں ہو رہی ہیں، سراغ زندگی پانے کی جستجو جاری ہے، یہ عروج آدم خاکی، یہ ستاروں پر کمند ڈالنے کی باتیں سب ان زندہ دل اور مہمجو افراد کی بدولت ممکن ہوا ہے، ورنہ آج بھی انسان غاروں اور جنگلوں میں جانوروں کی سی زندگی بسر کر رہا ہوتا۔ ٹائٹینک کا ملبہ دکھانے کے لیے سمندر کی تہہ میں لے جانے والی اس سمرسیبل سے روانگی کے 1 گھنٹہ 45 منٹ بعد ہی رابطہ منقطع ہو گیا تو انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن لانچ کر دیا گیا۔ یہ کتنا بڑا سرچ آپریشن تھا اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ امریکی ریاست کنیٹیکٹ کا رقبہ 13,000 کلومیٹر ہے اور اس آپریشن کا دائرہ کار اس سے 2 گنا تھا۔ اگر گہرائی کی بات کریں تو سمندر کی تہہ میں 4 کلومیٹر 4,000 میٹر یا 13,000 فٹ تک اس گمشدہ آبدوز کو ڈھونڈا جانا تھا۔ رائل کینیڈین ایئر فورس کے طیاروں، بحری جہازوں، برطانوی شاہی فوج، امریکی کوسٹ گارڈ کی آبدوزیں، ریموٹلی آپریٹڈ وہیکلز اور سونار سسٹم کی مدد سے اس لاپتہ آبدوز کا سراغ لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ بحر اوقیانوس کے جس حصے میں ٹائٹینک کا ملبہ موجود ہے اسے مڈ نائٹ زون کہتے ہیں، جہاں گھپ اندھیرا ہوتا ہے، منجمد کر دینے والے درجہ حرارت میں، جہاں جی پی ایس ریڈیو سسٹم کام نہیں کرتا۔ وہاں ٹائٹن کو ڈھونڈنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ سطح سمندر سے 13,000 فٹ نیچے ہونے کا مطلب ہے کہ دنیا کی بلند ترین عمارت برج الخلیفہ سے بھی 5 گنا زیادہ گہرائی۔ سمندر کا سب سے گہرا مقام فلپائنی ٹرنچ ہے۔ یہ کتنی زیادہ گہرائی ہے اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ جس کی اونچائی 29,030 فٹ ہے، اگر اسے فلپائنی ٹرنچ کے سب سے گہرے مقام پر لا کر رکھ دیں تو یہ بھی سمندر میں ڈوب جائے گی اور اس کا بلند ترین مقام سمندر کی تہہ سے 1.5 کلومیٹر یا تقریباً 5,200 فٹ نیچے جا کر مل سکے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم سمندر کی گہرائی اور اس کے مختلف زونز کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اس قدر گہرائی میں جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ امریکی جنگی جہازوں کو تلاش کرنے والے مہمجو وکٹر ایل ویسکوو نے جب چیلنجر ڈیپ میں غوطہ لگایا تو جاتے اور آتے ہوئے آواز بھی ریکارڈ کی تاکہ پتہ چلے سمندر کی تہہ میں جانا کیسا لگتا ہے۔ آپ تصور کیجئے جیسے کسی آبدوز میں بیٹھے ہیں اور ہر لمحہ نہایت تیزی سے سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی نیچے کی طرف جا رہی ہے۔
تو ایسے میں کس قسم کی آوازیں آ رہی ہوں گی؟ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ شروع میں جوں گہرائی بڑھتی ہے سمندر کے شور میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک بار تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی ہیوی بائک کو ریس دی جا رہی ہے، لیکن جوں ہی آبدوز گہرے پانیوں میں اترتی ہے شور و غوغا کم ہوتا چلا جاتا ہے اور سمندر کی تہہ میں گہرا سکوت غالب آ جاتا ہے۔ پانی کے نیچے وقت تھم سا جاتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آبدوز ایک ٹائم مشین ہے اور آپ اس میں ساکت و جامد بیٹھے ہوئے ہیں۔ سمندر میں 100 میٹر یا 328 فٹ نیچے جانے کے بعد روشنی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 200 میٹر یا 656 فٹ نیچے تک کا علاقہ سن لائٹ زون کہلاتا ہے۔ اس کے بعد سورج کی روشنی تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ سمندر کی سطح سے 1000 میٹر یعنی 1 کلومیٹر یا 3280 فٹ نیچے کا علاقہ مڈ نائٹ زون یا نصف شب کا زون کہلاتا ہے۔ یہاں نباتات نہیں اگتی، شدید سردی اور اندھیرا ہوتا ہے، اس لیے وہی مخلوقات ہی رہ سکتی ہیں جو یہ سب برداشت کر سکیں۔ یہاں پائی جانے والی آبی مخلوقات میں سے بیشتر یا تو اندھی ہوتی ہیں یا پھر شفاف یعنی جن کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے۔ 4000 میٹر یعنی 13123 فٹ گہرائی سے نیچے جائیں تو یہ سمندر کا ابیسل زون کہلاتا ہے، جسے اردو میں کار بحر یا کاؤل بحر کہتے ہیں۔ یہاں درجہ حرارت نقطہ انجماد کے قریب ہوتا ہے، آکسیجن کا لیول بہت کم رہ جاتا ہے۔ اس زون میں پائی جانے والی مچھلیوں کے خون میں اینٹی فریز ایجنٹ اور خلیوں میں خاص قسم کا پروٹین ہوتا ہے۔ یہاں پانی کا دباؤ بہت شدید ہوتا ہے۔ سمندر اس سے بھی کہیں زیادہ گہرا ہے۔ پانی کی سطح سے 6000 میٹر یعنی 19685 فٹ نیچے ہڈل زون شروع ہو جاتا ہے، جسے اردو میں سمندر کا پاتال کہتے ہیں۔ بحر الکاہل کے اس زون میں ٹیکٹونک پلیٹیں ایک دوسرے کو آگے پیچھے دھکیلتی رہتی ہیں، لیکن سمندر بعض مقامات پر پاتال سے بھی کہیں زیادہ گہرا ہوتا ہے اور ان مقامات کو ٹرینچ یا خندق کہا جاتا ہے، جیسا کہ فلپائن میں ماریانا ٹرینچ کی گہرائی 10,929 میٹر ہے۔ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے دوران سب ان خدشات کا اظہار کر رہے تھے کہ ٹائٹن میں 96 گھنٹوں تک کی آکسیجن سپلائی موجود ہے، جو پاکستانی وقت کے مطابق 22 جون 2023 کو یعنی جمعرات کو شام 4 بجے ختم ہو جائے گی۔ اگر اس سے پہلے کوئی سراغ نہ ملا تو یہ سب لوگ آکسیجن کی کمی کے باعث دم گھٹ کر ہلاک ہو جائیں گے اور یہ بہت دردناک موت ہوگی۔ لیکن اب تک جو تفصیلات سامنے آئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس طرح کی اذیت ناک موت سے دوچار نہیں ہوئے، بلکہ ٹائٹن سے رابطہ تب منقطع ہوا جب یہ سمندر کی تہہ میں پانی کا دباؤ برداشت نہیں کر سکی اور زوردار دھماکے سے پھٹ گئی۔ سمندر کے اس حصے میں جہاں ٹائٹینک کا ملبہ موجود ہے، پانی کا دباؤ 400 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ وہاں کاربن فائبر اور ٹائٹینیم سے جگاڑ لگا کر بنائی گئی آبدوز کا پانی کے دباؤ سے پھٹ جانا ہرگز اچنبھے کی بات نہیں۔
جس روز ٹائٹن سے رابطہ منقطع ہوا اس سے کچھ دیر بعد امریکی بحریہ نے اپنے خفیہ لانگ رینج سونار سسٹم سے ایک زوردار دھماکے کی آواز ریکارڈ کی اور امریکی کوسٹ گارڈز کو آگاہ کیا۔ صوتی نگرانی کا یہ نظام امریکہ نے 1950 میں بحریہ اوقیانوس میں نصب کیا تھا تاکہ سوویت یونین کی آبدوزوں کا سراغ لگایا جا سکے۔ اب تک دستیاب شواہد کے مطابق یہ دھماکہ اوشن گیٹ کمپنی کی لاپتہ آبدوز کے پھٹ جانے کے سبب ہی ہوا تھا۔ 1912 میں ڈوب جانے والے بحری جہاز ٹائٹینک اور 2023 میں حادثے کا شکار ہونے والی سب مرسیبل میں کیا مماثلت ہے اور آخری وقت میں کیا ہوا، یہ تفصیلات معلوم ہو سکیں گی آئندہ قسط میں۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔